अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मेरे रफ़ीको साद बिन अबी वकास कादसिया के कुदैस महल में अपने सलारों से कह रहे थे, तालूत और जलूत का मार्का याद करो जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाया है। फिर जब तालूत और उसके मोमिनीन साथी दरिया पार करके आगे बढ़े तो उन्होंने तालूत से कहा कि हमें जालूत और उसके लश्कर का मुकाबला करने की ताकत नहीं। लेकिन उन लोगों में जो लोग समझते थे कि उन्हें एक रोज़ अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होना है, उन्होंने कहा कि बारहा यूं हुआ है कि छोटी सी जमात एक बड़ी जमात पर गालिब आ गई। अल्लाह ताला इस्तक़लाल रखने वालों के साथ है। और जब वो जालूत और उसके लश्कर के मुकाबले के लिए निकले तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ हमारे रब, हम पर सब्र व इस्तक़लाल का फिजान कर, हमारे कदम जमा दे और इन कुफ़ार पर हमें फ़तह अता फरमा। अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने कुफ़ार पर फतह पाई और दाऊद ने जलूत को कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला ने दाऊद को बादशाही और दनाई बख्शी। अगर अल्लाह इंसानों के एक गिरोह को दूसरे गिरोह के जरिए हटाता न रहता तो ज़मीन का निज़ाम बिगड़ जाता, मुल्क तबाह हो जाता। अल्लाह दुनिया वालों पर मेहरबान है। ऐसा ही हमारा हाल था। हम में कौन है जिसने ये नहीं सोचा होगा कि इतनी थोड़ी सी तादाद और ऐसे थके हुए जिस्मों से हम इतने बड़े लश्कर के सामने ठहर ही किस तरह सकेंगे। हम जादूगर तो नहीं थे कि दुश्मन को अंधा कर देते। हम में से कोई साहिर भी नहीं था जो दुश्मन के जर्नैलों पर सैरतारी करके उनसे हथियार डलवा लेता। लेकिन तुम सब ने अल्लाह ताला का ये फरमान याद रखा कि तुम अल्लाह को याद रखो, अल्लाह तुम्हें याद रखेगा। तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह ने तुम्हारी मदद ये की कि तेज़ तुंद आंधी भेज दी। अल्लाह की राह में साबित कदम रहने वाले फतह और नुसरत से इसी तरह फैज़ याब हुआ करते हैं जैसे ये जादू और सहर का शोबदा हो। लेकिन ये अल्लाह ताला का करिश्मा है और ये अल्लाह का वादा है जो उसकी ज़ात बारी ने पूरा किया है। मुझे देखो जो उठकर बैठने से माजूर हो गया था, अब देखो मैं यूं महसूस कर रहा हूँ जैसे कभी बीमार ही नहीं हुआ था। हमारी मंजिल मदैन है, आराम के लिए कोई वक्त नहीं। दुश्मन को कहीं बैठ कर सस्ताने ना दो। नाजरीन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हुक्म आ चुका था कि साद बिन अबी वकास अभी मदैन की तरफ कूच करें। तारीख के मुताबिक अमीरुल मोमिनीन ने इस हुक्म में यह भी लिखा था कि मुजाहिदीन के बीवी बच्चे और दीगर रिश्तेदार ख़वातीन को अतीक के मकाम पर छोड़ देना और उनकी हिफाजत के लिए एक जमात को उनके साथ ही रहने देना। अलामा बिलाजरी ने लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर को हकूक़ इंसानी का, ख़ुसूसन मुजाहिदीन के हकूक़ का इतना ज़्यादा ख्याल होता था कि उन्होंने अपने हुक्म में यह भी लिखा कि ख़वातीन और बच्चों की हिफाजत के लिए जो मुजाहिदीन पीछे रह जाएं उनके मुतालिक ये ना सोचना कि ये लड़ाई में शामिल ना होंगे, इसलिए माले गनीमत में इनका हिस्सा नहीं होगा या कम होगा। उन्हें माले गनीमत का दूसरे मुजाहिदीन के बराबर हिस्सा देना। साद बिन अबी वकास ने मुजाहिदीन की एक जमात अलग करके उसे साथ लिया और वहाँ ले गए जहाँ औरतें और बच्चे थे। जमात का अमीर मुकर्रर किया गया और उसे बताया गया कि वो अपनी जमात के साथ औरतों और बच्चों की हिफाजत के लिए यहीं रहेगा। औरतों ने हज़रत साद को अपने घोड़े बलका पर सवार आते देखा तो उन्होंने मुसर्रत और शादमानी का हंगामा बपा कर दिया। उन्होंने तो सुना था कि साद बला खाने में माजूर पड़े हैं। सलमा औरतों में जाती रहती और उन्हें हर बार यही बताती थी कि साद रोज़ बरोज़ ज़्यादा ही माजूर होते जा रहे हैं। मगर साद को औरतें घोड़े पर आता देख रही थीं। वो सब बहर आ गईं। खुदा की कसम, सलमा झूठ नहीं बोल सकती। एक उधेड़ उम्र औरत ने आगे आके बुलंद आवाज़ से कहा, लेकिन यह साद है। खुदा की कसम, यह साद बीमार नहीं। हमने रातों को अल्लाह ताला से इसकी सेहत याबी की दुआएं की हैं। अल्लाह सुनता है। अल्लाह ने हमारी दुआएं कबूल कर ली हैं। मुजाहिदीन ने आग के पुजारियों पर फतह पाई है। साद ने बीमारी को शिकस्त दी है। ये मौजज़ा है, ये मौजज़ा है। और ऐसी बहुत सी आवाज़ें थीं जो औरतों के हजूम से नारों की तरह उठ रही थीं। औरतों को जब पता चला कि उन्हें पीछे छोड़कर उनकी हिफाजत के लिए मुजाहिदीन का छोटा सा एक दस्ता उन पर मुकर्रर किया गया है तो औरतों ने एक बार फिर हंगामा बपा कर दिया। सिर्फ इतना पता चल रहा था कि वो पीछे नहीं रहना चाहती। साद ने उन्हें खामोश करवा के कहा कि कोई एक औरत बात करे कि वो क्या चाहती हैं। हम अपने लश्कर के साथ रहना चाहती हैं। एक ज़रा ज़्यादा उम्र की औरत ने आगे आकर कहा, वजह यह नहीं कि हमें अकेले डर लगता है, बल्कि वजह यह है कि हम अपने मर्दों को अकेला नहीं छोड़ सकती। क्या आपने खुद हमें हुक्म नहीं दिया था कि लड़ाई ऐसी सूरत इख्तियार कर गई है कि औरतें भी लड़ने के लिए तैयार रहें। हम उस वक्त भी लड़ने के लिए तैयार थीं, अब भी तैयार हैं। हम ये भी देख रही हैं कि आपकी तादाद पहले से भी कम रह गई है। एक और औरत बोली, मुझे ये भी मालूम है कि कुफार कई जगहों पर बिखर गए हैं।
ان کے پیچھے ہمارے مرد بھی تقسیم ہو گئے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ یہ صورتحال خطرناک نہیں؟ ہم مردوں کی کمی پوری کر سکتی ہیں۔ یہ بھی سوچیں سپہ سالار، ایک جوان سال عورت نے کہا، اگر لڑنے کے لیے نہیں تو زخمیوں کو سنبھالنے کے لیے ہمیں ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ کو فار کے تعاقب میں جا رہے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں لڑائیاں ہوں گی اور ہمارے مجاہدین زخمی ہوں گے اور کہاں کہاں گریں گے، انہیں کون اٹھائے گا؟ یہ کام ہمارے سپرد کر دیں، زخمی تمہارے پاس ہی آئیں گے۔ سعد نے کہا، لیکن ہم عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ کفار کسی سے شکست کھاتے ہیں تو فاتح کو خوش کرنے کے لیے اسے اپنی بیٹیاں بھی دے دیا کرتے ہیں، دشمن کو گمراہ اور کمزور کرنے کے لیے اپنی لڑکیوں کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ایک بھی مسلمان عورت کفار کے ہاتھ آ جائے تو مسلمان اس ملک کو فتح کرنے سے پہلے اپنی عورت آزاد کرانے پر اپنی طاقت کو مرکوز کر دیتے ہیں۔ کوئی باوقار قوم کبھی اپنی عصمت سے دستبردار نہیں ہوا کرتی۔ ہمیں جب بھی اور جہاں بھی تمہاری ضرورت محسوس ہوئی ہم تمہیں بلا لیں گے۔ کیا اپنی بیوی کو آپ اپنے ساتھ رکھیں گے؟ ایک عورت نے پوچھا۔ نہیں، سعد بن ابی وقاص نے جواب دیا، میں بیمار تھا تو مجھے ہر وقت سلمہ کی ضرورت رہتی تھی، اب یہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ یہ بھی سن لو کہ میں تمہیں اپنے حکم سے یہاں نہیں چھوڑ رہا، یہ امیر المومنین کا حکم ہے اور امیر المومنین کے حکم کی تعمیل ہم پر فرض ہے۔ ناظرین، اس وقت کا جذبہ جو لڑنے والے مجاہدین میں ہی نہیں بلکہ عورتوں اور بچوں میں بھی پوری طرح موجود تھا، اسے جذبہ نہیں ایمان کہا جاتا تھا۔ مورخوں نے اس جذبے کو ذرا تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن انہوں نے سعد بن ابی وقاص کی اچانک صحت یابی پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ مسلمان تاریخ نویسوں نے اسے معجزہ ہی کہنا ہے۔ ناظرین، 19ویں صدی کے ایک یورپی تاریخ نویس اور تجزیہ نگار اینڈی ہیرنگٹن نے تاریخ کے چند معجزے کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی، جس میں اس نے سعد بن ابی وقاص کے اس مرض کا اور مرض کے اچانک رفع ہو جانے کا مختصر سا ذکر کیا ہے۔ اس مرض کو اس نے ارک النساء بھی لکھا ہے اور گھنٹیاں بھی۔ اس یورپی تجزیہ نگار نے لکھا ہے کہ عرب کا یہ سپہ سالار پیغمبر نہیں تھا کہ خدا اسے معجزہ دے کر اسے مرض سے نجات دلا دیتا، یہ عقیدت کی شدت کا اور مقدس جنگ کو جزو ایمان سمجھنے کا اثر تھا۔ سعد کو ایک ایسی جنگ میں فتح حاصل ہو گئی تھی جو ہر لحاظ سے مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی۔ یہ اس کا ذہنی یا روحانی رد عمل تھا جو ایک اچانک اور شدید جھٹکا یا دھچکا تھا کہ اس سے جسم میں ایسا تغیر آیا کہ مرض سے نجات مل گئی۔ مسلمان کی حیثیت سے ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ قوت ایمانی کا کرشمہ تھا اور یہ قوت ارادی کا کمال بھی تھا۔ مردان حر کی زندگیوں میں ایسے موضع کوئی انوکھا واقعہ نہیں۔ سعد بن ابی وقاص عورتوں کو الوداع کہہ کر واپس آ رہے تھے کہ ایک مجاہد آ گیا۔ یہ ان چند ایک مجاہدین میں سے تھا جنہیں دیکھ بھال اور ساتھ تک اطلاعات پہنچاتے رہنے کا فرض سونپا گیا تھا۔ اس پارٹی میں 3-4 مقامی آدمی بھی تھے جو آگے جا کر مخبری اور جاسوسی کرتے تھے۔ کیا میں امید رکھوں کہ تم کوئی بری خبر نہیں لائے؟ سعد نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ اللہ آپ کو بری خبر سے محفوظ رکھے سپہ سالار، مجاہد نے کہا۔ آتش پرستوں کے قدم کہیں بھی نہیں جم سکے، وہ یکجا ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مجاہدین بر وقت پہنچ جاتے ہیں اور انہیں بکھیر دیتے ہیں۔ آتش پرست کہیں بھی جم کر نہیں لڑتے، بھاگ جاتے ہیں۔ ان کا رخ مدائن کی طرف کم اور بابل کے کھنڈرات کی طرف زیادہ ہے۔ میرا ایک مقامی ساتھی لڑائی سے بھاگا ہوا کسان بن کر آگے چلا گیا تھا۔ اس نے آ کر بتایا کہ فارسی بابل میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان کے جرنیل انہیں ہمارے مقابلے کے لیے منظم کر رہے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص نے حکم دیا تھا کہ بھاگتے ہوئے فارسیوں کا تعاقب کیا جائے تاکہ وہ اکٹھے نہ ہو سکیں۔ اس حکم پر مجاہدین اندھا دھند دشمن کے پیچھے دوڑ نہیں پڑے تھے بلکہ سعد نے انہیں باقاعدہ دستوں میں منظم کر کے انہیں سمتیں اور علاقے بتا دیے تھے۔ ان سب کی منزل مدائن تھی لیکن انہوں نے مختلف راستوں اور علاقوں سے مدائن تک پہنچنا تھا۔ زہرہ بن حویہ کو سعد نے عراق کے ایک مشہور اور اہم مقام ہیرا بھیج دیا تھا۔ ہیرا مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ 2 اور سالاروں عبداللہ بن موتم اور شرجیل بن سمت کو دوسرے راستوں سے آگے بھیجا۔ ان دونوں کے دستے فارسیوں کے تعاقب میں مختلف علاقوں سے گزرتے ہیرا تک پہنچ گئے۔ سعد نے انہیں پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ ہیرا میں اکٹھے ہو کر کسے کہاں جانا ہے، اب یہ بتا۔ سعد نے اس مجاہد سے پوچھا جو آگے کی رپورٹیں لے کر آیا تھا، زہرہ، عبداللہ اور شرجیل کہاں کہاں ہیں اور کیا ان کا جانی نقصان زیادہ تو نہیں ہوا؟ بہت کم نقصان ہوا ہے امیر لشکر، مجاہد نے جواب دیا۔ اپنے کچھ آدمی زخمی ہوئے ہیں۔ زہرہ بن حویہ ہیرا پہنچ گئے تھے۔ ایک ہی دن بعد سالار عبداللہ بن موتم اور سالار شرجیل بن سمت اپنے دستوں کے ساتھ ہیرا پہنچ گئے اور سالار زہرہ بن حویہ اپنے دستے ساتھ لے کر مدائن کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں اپنے ایک مقامی ساتھی کے ساتھ اسی علاقے میں تھا۔ برس کے مقام پر فارسیوں کی اچھی خاصی نفری اکٹھی ہو گئی تھی۔ اپنے مجاہدین کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ فارسی مقابلے پر ڈٹ گئے
لیکن مجاہدین نے آمنے سامنے کی ٹکر لینے کی بجائے دائیں اور بائیں سے اس طرح حملے کیے کہ کچھ دیر لڑ کر پیچھے ہٹاتے یا ادھر ادھر ہو جاتے۔ اس طرح انہوں نے فارسیوں کو بکھیر دیا۔ ہمارے آدمیوں نے انہیں چن چن کر مارنا شروع کر دیا۔ میرے مقامی ساتھی نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ قادسیہ سے بھاگے ہوئے یہ فوجی لڑنے کا حوصلہ ختم کر بیٹھے ہیں، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان پر عربی مسلمانوں کی دہشت طاری ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یزگرد اور رستم نے فارس کی جو نئی فوج تیار کی تھی اس میں کئی ایک آدمیوں کو جبراً فوج میں گھسیٹا تھا۔ باقی جو تھے انہیں زیادہ تنخواہ، انعامات اور بڑے قیمتی مال غنیمت کا لالچ دیا گیا تھا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر بہت تھوڑا ہے اور اسے اپنی اتنی بڑی فوج سے کاٹ کر عرب جانا ہے، اور عرب زر و جواہرات سے مالا مال ہے۔ لیکن ان کے ساتھ جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ مجھے وہ سناؤ جو تم نے دیکھا ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا، اور خیال رکھو کہ اپنے دشمن کو حقیر یا کمزور نہیں سمجھنا۔ زخمی بلی شہر پر بھی حملہ کر دیا کرتی ہے۔ یہ بھی مت سمجھو کہ دشمن بھاگ رہا ہے تو فتح تمہاری ہوگی۔ کیا شک ہو سکتا ہے اس بات میں جو امیر لشکر نے کہی ہے؟ مجاہد نے کہا، میں وہ کہہ رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے اور وہ بھی جو میں نے سنا ہے۔ میرا فرض ہے کہ ہر بات سے امیر لشکر کو آگاہ کروں۔ اس وقت دشمن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ڈری ہوئی بھیڑوں اور بکریوں کی طرح بھاگ رہا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ برس کے مقام پر فارسیوں نے مقابلہ کیا، مگر سالار زہرہ بن حویہ کے آدمیوں نے انہیں جانی نقصان پہنچایا اور باقی فارسی بابل کی طرف بھاگ گئے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فارسی بابل میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ فارس کے 5 جرنیل فیروزان، ہرمزان، خیر جان، مہران اور بصیری بابل کے کھنڈرات میں پہنچ گئے ہیں اور مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مجاہدین اسلام اس علاقے میں کفار پر اللہ تعالیٰ کا عطاب بن کر گرج اور برس رہے تھے، جو سزا و جزا کی کہانیاں بزبان خاموشی سناتا تھا۔ اس علاقے میں انسانیت گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گمراہ بندوں کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے کتنے ہی پیغمبر اتارے تھے۔ برس وہ مقام تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو قید میں ڈالا تھا۔ برس سے آگے کوسا ایک مقام ہوا کرتا تھا۔ اس قید خانے کی زمین آج تک ویسی ہی ہے جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ کھنڈرات تو نہیں ہیں، لیکن دیواروں کی بنیادیں موجود ہیں اور صاف نظر آتی ہیں۔ کہیں کہیں کوئی دیوار 1 فٹ اوپر کو اٹھی ہوئی ہے۔ یہ علاقہ اس زمانے سے بنجر اور ویران چلا آ رہا ہے۔ اس مقام کو بئر النمرود کہا جاتا تھا۔ اس سے کچھ دور بابل آباد تھا۔ بئر النمرود برس اور کوسا کے درمیان بنایا گیا تھا۔ ناظرین، علامہ شبلی نعمانی نے علامہ بلادری احمد بن کوفی کے حوالے سے لکھا ہے کہ نمرود کا محل بابل میں تھا، جو قصر نمرود کہلاتا تھا۔ اس سے کچھ دور ویران علاقے میں ایک بہت وسیع اور گہرا گڑھا جو آج بھی موجود ہے۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ نمرود کا محل تعمیر کرنے کے لیے یہاں سے مٹی کھود کھود کر استعمال کی گئی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ نمرود اس قدر سفاک اور گناہ گار تھا کہ اس کی ساری رعایا گناہوں میں ڈوب گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان لوگوں پر تباہی نازل کی تو یہاں سے زمین دھنس گئی تھی اور اس پر نمرود کی جو تعمیرات تھیں انہیں زمین نے نگل لیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص کو جب اس علاقے اور مجاہدین کے حالات معلوم ہوئے تو وہ بابل کی طرف چل پڑے۔ ان کے ساتھ مجاہدین کے 2-3 دستے تھے۔ راستے میں ان کی ٹکر فارس کی فوج کے چند ایک دستوں کے ساتھ ہو گئی۔ فارس کے فوجیوں میں لڑنے کا جذبہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ یہ جو دستے سعد بن ابی وقاص کے راستے میں حائل ہو گئے تھے وہ اس لیے مقابلے پر آ گئے تھے کہ ان کے ساتھ فارس کا ایک مشہور جرنیل فیروزان تھا۔ فیروزان چاہتا تھا کہ شکست خوردہ حالت میں مدین نہ جائیں اور کچھ کر کے دکھائیں تاکہ مدین جا کر فخر سے کہہ سکے کہ وہ شکست خوردہ نہیں اور شکست و پسپائی کے ذمہ دار دوسرے جرنیل ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر مقابلے میں آ گیا کہ اس کے ساتھ جو فوج ہے اس کی تعداد مسلمانوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس کے سپاہیوں میں لڑنے کا جذبہ رہا ہی نہیں۔ ادھر سعد بن ابی وقاص بڑی لمبی بیماری سے اٹھے تھے۔ ان پر یہ الزام بھی لگ گیا تھا کہ وہ بیماری کا بہانہ بنا کر لیٹ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے لشکر کے دلوں سے یہ الزام صاف کر دیا تھا، لیکن ایک خلیشی تھی جو سعد کے دل سے نہیں نکلی تھی۔ اس وجہ سے وہ کوئی مفوق الفطرت کارنامہ کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ قادسیہ کی جنگ میں شامل نہ ہونے کا جو صدمہ انہیں تھا اسے بھی دل سے اتارنا ضروری تھا، جس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ تھوڑی سی تعداد کے ساتھ بہت بڑی تعداد پر غالب آ جائیں۔ سعد نے اپنی قلیل تعداد کو اس طرح منظم کیا کہ دشمن کا مقابلہ بھی کر سکیں اور مجاہدین ان کے کنٹرول میں بھی رہیں۔ انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا کہ آمنے سامنے ٹکر لینے کی بجائے دائیں بائیں سے حملے شروع کر دیے۔ انہوں نے ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر لڑتے ہوئے فارسی فوج کا یہ حال کر دیا کہ وہ بکھر گئی اور وہ فیروزان کے قبضے سے نکل گئی۔ بکھرتے بکھرتے فارس کے یہ فوجی دور دور تک ایک دوسرے سے الگ ہو گئے
اور مجاہدین نے انہیں بہت جانی نقصان پہنچایا۔ فیروزان کا پرچم جب تک نظر آتا رہا اس وقت تک فارسی مقابلہ کرتے رہے۔ ان کے مقابلے کا انداز جرحانہ نہیں بلکہ دفاعی تھا، وہ جانیں بچانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ اچانک فیروزان کا پرچم غائب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ فیروزان مارا گیا ہے، لیکن جلد ہی پتہ چل گیا کہ وہ بھاگ گیا ہے۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ اس نے نہاوند میں جا پناہ لی ہے۔ اس کے فوجیوں نے جو مجاہدین کی تلواروں اور برچھیوں سے بچ گئے تھے ہتھیار ڈال دیے۔ ناظرین، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ہیرا چلے گئے۔ برس شہر سے کچھ دور زہرہ بن حویہ نے فارسیوں کے کچھ دستوں کو بہت بری شکست دی، تو ان کے بچے کچھ فارسیوں میں سے زیادہ تو بابل کی طرف چلے گئے اور کچھ برس شہر میں جا پہنچے۔ ادھر سعد بن ابی وقاص نے فیروزان کو پسپا کیا تو فارس کی فوج کے دستوں میں سے بھی زیادہ تر بابل کو بھاگ گئے اور کچھ برس شہر میں چلے گئے۔ برس کے شہریوں کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ ان کی فوج قاسیہ کی جنگ ہار کر بری طرح ماری گئی ہے اور ہزارہ سپاہی دریائے عتیق میں ڈوب گئے ہیں اور ہاتھی بھی مسلمانوں کی تلواروں سے زخمی ہو کر دریا میں کود گئے ہیں۔ تو ان شہریوں پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ اب ان کے فوجی برس میں جا پہنچے، ان میں کچھ زخمی بھی تھے۔ انسانی فطرت کے عین مطابق انہوں نے یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ بزدل اور بے حوصلہ ہو کر بھاگ گئے ہیں، بلکہ شہریوں کو یہ بتایا کہ مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور وہ وحشی اور خونخوار بھی ہیں۔ اس شہر کا رئیس یا امیر بسطام تھا۔ یہ آتش پرست اتنا زیادہ امیر کبیر تھا کہ اس کے گھر میں اچھا خاصا خزانہ دفن تھا۔ اس کی 2 جوان بیٹیاں بھی تھیں۔ اسے احساس تھا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا۔ مقابلے میں آنے کے لیے اس کے پاس تھا ہی کیا، فارس کی تمام فوج بہر تھی اور بہر جس کیفیت میں تھی وہ بیان ہو چکی ہے۔ بھاگتی ہوئی یہ فوج اپنے کسی شہری کو مسلمانوں سے تو نہیں بچا سکتی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس نے مقابلہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان اس کا سارا مال و دولت مال غنیمت میں لے لیں گے اور اس کی بیٹیوں کو کنیزیں بنا لیں گے۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کہ اسے بہر شور و غل سنائی دیا۔ وہ اس طرح ڈرتے ڈرتے بہر نکلا جیسے مسلمان شہر میں داخل ہو گئے ہوں، لیکن بہر شہر کے لوگ ہجوم کر کے آ گئے تھے اور وہ بازو لہرا لہرا کر واویلا بپا کر رہے تھے۔ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دو، مسلمانوں کا استقبال کرو، انہیں شہر میں آنے دو، ہماری عزتیں اور جان و مال بچاؤ، ہماری فوج ہمارے جان و مال اور عزت آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ شہریوں کے یہ مطالبے، یہ نعرے اور یہ واویلا بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ عورتیں مردوں کے آگے آ کر بسطام سے کہہ رہی تھیں، ہمیں کہاں چھپاؤ گے؟ کیا ہمیں عربوں کے حوالے کر دو گے؟ نہیں۔ بسطام نے اتنی زور سے گرج کر کہا کہ ہجوم خاموش ہو گیا۔ بسطام کہہ رہا تھا، میں تمہارے فیصلے کا منتظر تھا، تمہاری طرح میں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ ہماری اتنی بڑی فوج عربوں سے شکست کھا کر کٹ گئی ہے اور جو بچ گئی ہے وہ ڈرے ہوئے مویشیوں کی طرح سارے علاقے میں بھاگی بھاگی پھر رہی ہے۔ ہمارا بادشاہ محل میں بیٹھا عیش کر رہا ہے، تم لوگ میرا ساتھ دو، میں عربوں کے ساتھ سمجھوتا کر لوں گا، پھر تمہیں وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو میں تمہیں بتاؤں گا۔ سعد بن ابی وقاص اسی علاقے میں جا رہے تھے۔ تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ اس وقت وہ کس مقام پر تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑے ہی شاندار گھوڑے پر شاہانہ لباس میں ملبوس ایک شخص ان کی طرف آ رہا ہے۔ وہ کوئی معمولی آدمی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس کے پیچھے 6 گھڑ سوار تھے اور ان کے پیچھے 4-5 خچر تھے جن پر کچھ سامان لدا ہوا تھا۔ سعد بن ابی وقاص کے قریب آ کر وہ شخص گھوڑے سے اترا، اس کے ساتھی بھی گھوڑوں سے اترے۔ شاہانہ لباس میں ملبوس اس شخص نے سعد کے قریب آ کر اس طرح سلام کیا کہ اس کا ایک گھٹنا زمین پر تھا اور اس نے ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور سر جھکا لیا۔ خدا کی قسم، یہ شخص میرے دین کی توہین کر رہا ہے۔ سعد نے اپنے ترجمان سے کہا، اسے کہو کہ کھڑا ہو جائے، میں فارس کا بادشاہ نہیں ہوں کہ لوگ میرے سامنے جھک کر اس طرح آداب بجا لیں۔ اسے بتاؤ کہ ہم جو مذہب تمہارے لیے اپنے ساتھ لائے ہیں اس میں اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے کسی بندے کو اپنے آگے جھکا نہیں سکتا، اور اس سے پوچھو کہ یہ کیوں آیا ہے۔ ترجمان نے اس شخص کو یہ ساری بات جو سعد نے کہی تھی اس کی زبان میں سمجھائی۔ اس شخص نے ترجمان کے ذریعے اپنا تعارف کرایا اور آگے آنے کا مدعا بیان کیا۔ میرا نام بسطام ہے، اس نے کہا، میں برس کا امیر ہوں اور میں صلح کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ میرے شہر کے لوگ بھی صلح چاہتے ہیں، میں کچھ تحفے لایا ہوں اور صرف یہ شرط پیش کرتا ہوں کہ ہماری عزتیں اور جان و مال محفوظ رہیں۔ میں اس کے عوض آپ کی پیش قدمی کو بہت ہی آسان بنا دوں گا۔ شہر کے لوگ آپ کی پوری مدد کریں گے، ہم تحفے نہیں لیا کرتے۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ اس شہر کے لوگوں کی حفاظت کے لیے فوج موجود نہیں، تم نے ہم سے پناہ مانگی ہے تو ہم تمہیں اور تمہارے لوگوں کو پناہ دیں گے۔ واپس جاؤ اور لوگوں سے کہو کہ وہ امن اور اطمینان سے رہیں۔ بسطام اپنے تحفے لے کر چلا گیا
وہ علاقہ جس میں مسلمان مختلف سمتوں سے مدائن کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے سر سبز و شاداب علاقہ تھا، لیکن خاصا علاقہ بنجر ویران اور سطح مرتفع تھا۔ ندی نالے بھی تھے اور گہرے نشیب بھی تھے، کھڈ اور کھیاں بھی تھیں۔ ایسی زمین پر پیش قدمی کے راستے لمبے ہو جاتے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ بسطام شہر کے لوگوں کو باہر لے آیا اور اس نے بڑی تیزی سے ندی نالوں پر لکڑی کے پل بنا دیے اور کئی قدرتی رکاوٹیں ہٹا دیں۔ مسلمانوں کو اپنے گائیڈ بھی دیے اور ان کی دیگر ضروریات بھی پوری کیں۔ ان انتظامات نے مجاہدین کی پیش قدمی آسان کر دی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔